हाय एवरीवन। आज हम जिस किताब पे बात करेंगे उसका नाम है सर्च इनसाइड योरसेल्फ। उसको लिखा है चेड मैंग टैन ने। चेड गूगल के अर्ली एम्प्लॉयज़ में से एक है। उसका एम्प्लॉय नंबर था 107 और उसने गूगल ज्वाइन किया था 2000 में एज एन इंजीनियर। लेटर ऑन गूगल ने एक एम्प्लॉयज़ के लिए एक कोर्स डेवलप किया, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड था कोर्स। उनकी उनकी परफॉर्मेंस और उनकी मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करने के लिए उस कोर्स का नाम भी था सर्च इनसाइड योरसेल्फ। और मैंग जो है वो कोर्स डेवलप करने में और टीच करने में मदद करता था। वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। तो गूगल का ये कोर्स बहुत कामयाब हुआ। उसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल में और उनकी वर्क परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ा। और गूगल को तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन मैंग को पर्सनली उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिली। और लेटर ऑन मैंग और उसकी जो टीम के लोग थे उन्होंने सोचा कि यार इस कोर्स को हमें बाकी दुनिया तक भी लेके जाना चाहिए, वी शुड ओपन इट टू द पब्लिक। तो ये किताब जो है ये उसी का नतीजा है। इस किताब के ज़रिए बेसिकली मैंग ने वो लर्निंग्स जो गूगल में उन्होंने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर की वो अब हम सब के साथ शेयर की है। मैंग का कहना ये है कि हम सब लोग जो है वो एजुकेशन पे फोकस करते हैं इसलिए कि वो हमें वर्क प्लेस में और दुनिया में कामयाबी दिलाएगी। और हम समझते हैं कि वही एक सिर्फ वही एक ज़रिया है कामयाबी का। और वो ये कहता है कि हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में और आपके वर्क प्लेस सक्सेस में। तो ये किताब हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के ज़रिए इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज करना सिखाती है और उसके ज़रिए हम एक बेहतर लीडर, कोवर्कर, पार्टनर बन सकते हैं। और हम ये हमें ऑल्सो माइंडफुलनेस सिखाती है, जिसकी वजह से हम अपनी हैप्पीनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस किताब में की जो है वो 3 की लर्निंग्स हैं बेसिकली। नंबर 1 की ये कि हम अपनी अटेंशन को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं और हम उसके लिए सॉर्ट ऑफ अपने आप को और अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। और उसमें उसने माइंडफुलनेस की बात की है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जब जब हम अपने अटेंशन को अपनी मर्ज़ी से फोकस करना सीखते हैं तो हम उसको अपनी इमोशंस के ऊपर भी फोकस करते हैं और हम उससे सेल्फ नॉलेज गेन करते हैं कि हमारी इमोशंस क्या हैं, हमारी मोटिवेशंस क्या हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम अपनी इमोशंस को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं तो हम उसके ज़रिए ऐसी मेंटल हैबिट्स डेवलप करते हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं और जिससे हमें सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। सबसे पहले तो ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। मैं कोट करता है एक और बुक ऑथर डैनियल गोलमैन को। इसमें डैनियल गोलमैन ने किताब लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस, और वो कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली उसकी 5 कैटेगरीज हैं। पहली है सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें हम अब अवेयर होते हैं अपनी अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी मोटिवेशंस और अपनी सॉर्ट ऑफ इनर ट्रिगर्स के बारे में। दूसरी है सेल्फ रेगुलेशन, वो है कि हम किस तरह से अपनी इमोशंस को अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी जो है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन में हम अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी गोल्स अचीवमेंट पे अपना फोकस जो है वो बरकरार रख सकते हैं। मतलब हम अब ज़्यादा देर तक किसी भी गोल के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। चौथी जो है वो है एम्पैथी। एम्पैथी इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर। तो हम उसके ज़रिए दूसरे लोगों की इमोशंस को बेहतर समझ सकते हैं और दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं और उनसे एसोसिएट कर सकते हैं। और पांचवा और आखिरी कैटेगरी है सोशल स्किल्स की, जो जिसमें बेसिकली हम लोगों से इंटरेक्ट करना और उनके ऊपर अपना सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट करना और उनको इन्फ्लुएंस करना किसी भी चीज़ करने के लिए।
تو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری ورک پرفارمنس کو بہت زیادہ انکریز کر سکتی ہے، اور اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ جو پانچوں ہم نے کمپوننٹس یا کیٹیگریز کی بات کی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی، اس کے ذریعے ہم اپنا سیلف کانفیڈنس پلس آپٹمزم انکریز کر سکتے ہیں، اور جب آپٹمزم انکریز ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی ورک پرفارمنس انکریز ہوتی ہے. یہ ریسرچ سے بھی پروو ہوا ہے. اس کتاب میں ایک امریکن ریسرچ کو ریفر کیا ہے مینگ میں، جس نے 2 گروپس کو اسٹڈی کیا گیا انشورنس سیلز ایجنٹس کے. ایک گروپ جو ہے وہ آپٹمسٹک تھا اور دوسرا نہیں تھا. تو یہ اسٹڈی میں یہ پروو ہوا جو آپٹمسٹک گروپ تھا وہ اس نے پہلے سال میں 8% اور دوسرے سال میں 31% زیادہ سیلز کی. اور یہ ہم مطلب نارملی ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم پر امید ہوتے ہیں، جب ہم کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو فیل کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک ڈفرینٹ انرجی سے اپروچ کرتے ہیں. مینگ اس کتاب میں ہمیں بتاتا ہے کہ میڈیٹیشن کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے ہماری کانسنٹریشن اور ریلیکسیشن میں، اور ایز ویل ایز ہیپینس میں. جب میڈیٹیشن کی جب بات آتی ہے تو ہم اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں اور اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اسپیسیفک ریلیجیس پریکٹس سے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن ہمیں میڈیٹیشن کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک طرح سے ایک مینٹل ایکسرسائز ہے. اور بہت ساری میڈیٹیشن کی اقسام ہیں، جس طرح سے جم کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ ایکسرسائز اکوپمنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ مسل بلڈ کرنے کے لیے، اسی طرح سے ڈفرینٹ میڈیٹیشن ہے ڈفرینٹ پرپز کے لیے. تو اس کتاب میں کانسنٹریشن کے لیے جس اسپیسیفک میڈیٹیشن کی مینگ بات کرتا ہے وہ ہے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن یا سمپل مائنڈ فلنس. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم پریکٹس کے ذریعے کسی بھی ایک چیز پہ فوکس کر کے ان موسٹ کیسز یہ میڈیٹیشن میں جو ہے وہ اپنی بریتھ پہ فوکس کرنا سکھاتے ہیں. تو اس پہ ہم اپنی اٹینشن اور میٹا اٹینشن دونوں کو امپروو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ ایک پاٹ میں پانی لیتے ہیں ایک شیشے کے برتن میں، اور اس میں تھوڑی مٹی ڈالتے ہیں اور اس کو ہلاتے رہتے ہیں، تو وہ پانی مٹی کی وجہ سے گدلا ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو ہلانا چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر اس کو رہنے دیتے ہیں تو وہ پانی آہستہ آہستہ رک جائے گا اور وہ سارے مٹی کے ذرات نیچے بیٹھ جائیں گے اور پانی کلیئر ہو جائے گا. تو اسی طرح ہمارا ذہن بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچنے میں مصروف رہتا ہے. مطلب ایون ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں ادھر ادھر کی سوچیں آتی رہتی ہیں. تو جب ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا ذہن سلولی کام ہونے لگ جاتا ہے، اور اس ہونے کی وجہ سے ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے. بیسیکلی ایک میڈیٹیشن ایکسپرٹ ہے ایلن والیس، وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو نیچرل اسٹیٹ ہے ہمارے ذہن کی وہ ہیپینس ہے. تو جب ہم اس طرح سے میڈیٹیشن میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو کام کرتے ہیں اور وہ نیچرل اسٹیٹ کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ ہیپینس ہے. تو میڈیٹیشن جو ہے وہ ہیپینس لیول انکریز کرتی ہے بیسیکلی. اور یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. کسی وقت میں جو پراپر میڈیٹیشن کی بکس ہیں اس کا وہ بکس شیئر کروں گا تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایموشنس کے بارے میں اویئر ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کا وہ حصہ جو سوچنے کا کام کرتا ہے، جس کو ہم تھنکنگ برین بھی کہتے ہیں یا نیو کارٹیکس کہتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس سچویشن کو بہتر طریقے سے اور کوئکلی انالائز کر سکتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو کسی بات پہ ڈانٹ رہا ہے، تو آپ اگر اپنی فیلنگ میں چینجز کو آبزرو کریں، آپ دیکھیں کہ مجھے اس کی ڈانٹنے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے اور میں بھی اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ ان فیلنگس کو انالائز کرنا شروع کریں اور آپ دیکھیں کہ بھی ایسا کرنے سے کیا رزلٹ نکلے گا، تو الٹیمیٹلی آپ
کا ذہن آپ کو اس بات پہ قائل کر لے گا کہ نہیں ایسی سچویشن میں چپ رہنا بہتر ہے، یا پھر مطلب مجھے جو وہ جس چیز پہ وہ ڈانٹ رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں مطلب کہاں غلطی پہ ہوں اور مجھے کہاں پہ اپنی غلطی کریکٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی فیلنگس کے بارے میں اویئر نہیں ہوں گے تو ہم اس کو ایک طرح سے ایسے ریئیکٹ کریں گے کہ وہ ہمیں نیگیٹو کانسیکوینسز بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو سیلف اویئرنیس ہے وہ ایک طرح سے ہمیں کانفیڈنس بھی دیتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی ایموشنز پہ کنٹرول آ جاتا ہے، اور وہ ہماری جو ورک پرفارمنس ہے وہ بھی انکریز کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم بہتر ڈیسیجن لے پاتے ہیں ورک انوائرمنٹ میں اور جنرل زندگی میں بھی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں ورک پلیس میں جو امپلائیز کو موٹیویشن دیتی ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ ٹینجیبل بیسیکلی ریوارڈس ہیں جو موٹیویشن دیتے ہیں، جیسے کہ بونس ہو گیا، پے ریز ہو گیا، ایون پروموشن، یا پھر ایون ایک اپریسیشن لیٹر اور ای میل۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک ہمارا موٹیویشن بوسٹ ملتا ہے جو کہ ٹیمپریری ہوتا ہے، تو لیکن یہ ایک طریقہ ہے۔ تو سیکنڈ موٹیویشن جو ہے وہ ملتا ہے پیشن سے۔ وہ پیشن سے مراد یہ کہ اگر کوئی کام آپ کو ایسا اسائن کیا جائے جو آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو پیشنیٹلی کریں گے اور آپ موٹیویٹڈ رہیں گے۔ جیسے اگر کسی کو نمبرز پسند ہیں اور اس کو وہ اکاؤنٹنگ کا رول ملا ہے تو وہ اس میں بہتر پرفارم کرے گا۔ کسی کو اگر کلرز اور السٹریشنز اچھی لگتی ہیں تو وہ شاید اچھا گرافک ڈیزائنر ہوگا، تو اور وہ ریلیٹیولی لانگ لاسٹنگ موٹیویٹر ہوتا ہے۔ جو تھرڈ اور سب سے بہترین موٹیویشنل فیکٹر ہے وہ ہے ہائر پرپز۔ وہ بیسیکلی یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے ان ٹرمز آف وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف، اور آپ کا جو ورک ہے وہ اس کے ساتھ الائن ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کو لیٹس سے نیچر بہت پسند ہے اور آپ نیچر کو پرزرو کرنے میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور آپ کی جاب ایسی ہو جو کہ لیٹس سے ایک سسٹینیبل پروڈکٹس بناتی ہے وہ کمپنی، آپ اس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی اس جاب کی وجہ سے یا آپ جو بھی یہ پرفارم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نیچر کی سسٹینیبلٹی میں ہیلپ مل رہی ہے، تو آپ اس کو ایک ہائر پرپس سمجھ کے کریں گے، اور وہ ایک طرح سے لانگ لاسٹنگ موٹیویشن ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو مینگ اس کتاب میں پرفارمنس ایٹ ورک انکریز کرنے کے لیے ڈسکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اچھے ریلیشن شپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ ڈیولپ کرنے چاہیے، اور مطلب ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جو ہم نے ایک اور ویڈیو میں اسٹیون کوی کی ڈسکس کیا تھا، میں اس ویڈیو کا لنک بھی ایڈ کر دوں گا۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے سولوشنز ڈیولپ کریں جس میں دونوں کی بہتری ہو، اٹس لائک اے ون ون سچویشن، اور اوور آل آرگنائزیشنل گول کو سپورٹ ملے گی۔ جس طرح کسی بھی اسکل کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے امپیتھی بھی آپ پریکٹس کے ذریعے لرن کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں مینگ جو ہے وہ جو طریقہ بتاتا ہے اس میں مطلب جو بیسک طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو پراپرلی سنیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں وتھ یور فل اٹینشن، اور اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے، اور فرام دیٹ پرسپیکٹو ٹرائی ٹو گائڈ دیم۔ تو وہ اس طرح سے آپ نہ صرف یہ کہ ان کی بات کو پراپرلی سمجھ سکیں گے بلکہ اپنا میسج بھی ان کو پراپرلی کنوے کر سکیں گے۔ مینگ ایک ایگزامپل دیتا ہے اس بک میں، وہ یہ کہ ایک کسی کولیگ کے ساتھ اس کی کانفلکٹ ہو گیا بیسیکلی کسی بات پہ، کسی ڈیسیجن پہ، تو اس نے یہی ٹیکنیک یوز کی اور اس نے اس کو پراپر طریقے سے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ تو الٹیمیٹلی یہ اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، انٹینشنز جو ہے وہ اس کے کولیگ کے بھی
پازیٹیو تھے اور اس کے بھی پازیٹیو تھے، اور اس طرح سے سمجھنے سے انہوں نے ایک ایسا سولوشن ڈیولپ کیا جو کہ دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل تھا، اور مطلب اس کے لیے اس میں کمپنی کا بھی فائدہ تھا۔ اس کتاب میں کافی سارے لیسن ہیں، لیکن جو کی ٹیک اوے میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی لائف میں اور ورک پلیس میں ہیپینس اور فلفلمنٹ چاہتے ہیں تو اسٹارٹ بائی سرچنگ ان سائڈ یور سیلف۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے ایموشنز اور اپنی انٹرنل اسٹیٹ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ملے گی، اور اس کی بیسس پہ آپ بہتر ڈیسیجنز لے سکیں گے، جس سے آپ کو الٹیمیٹلی ہیپینس ملے گی اور آپ کی ورک پرفارمنس انکریز کرے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے اس سمری کے۔ اب میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب آپ پڑھیں، میں اس کا لنک ایڈ کر دیتا ہوں ڈسکرپشن میں۔ پڑھنے کے بعد آپ ہم سے شیئر کریں کہ آپ کو کیسی لگی، اور کچھ ایڈیشنل پوائنٹس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو کامنٹس میں شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر۔